अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान सना ज़हीर और आप देख रहे हैं सेंसा चैनल। आज हम 23 मार्च मना रहे हैं, वो दिन जिस दिन पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई थी। क्या है उसकी पास्ट, क्या है उसका प्रेजेंट और क्या उसका फ्यूचर होगा, और ये क्या इम्पैक्ट करती है हमारी लाइफ में 23 मार्च। ज़रूर देखिएगा। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर मोहम्मद इलियास अंसारी, जिन्होंने PhD की हुई है पॉलिटिक्स एंड IR में, और उनकी सबसे बड़ी बात है कि उनके 27 साल से ज़ायद का तजुर्बा है एकेडमिक के हवाले से, मीडिया के हवाले से, टीचिंग के हवाले से और रिसर्च के हवाले से। 5 मुख्तलिफ किताबों के मुसन्निफ भी हैं और मुख्तलिफ अखबारात में आर्टिकल्स, कॉलम्स भी लिखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, ख़ास तौर पे 23 मार्च के हवाले से। पाकिस्तान डे जो है एक रिमाइंडर है हमारी कुर्बानियों का, जो हमने लाजवाल कुर्बानियाँ के बाद हासिल किया। आप किस तरह से 23 मार्च को देखते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि ये वो दिन है कि 1940 में 23 मार्च के हवाले से पेश की जाने वाली करारदाद और उसके 7 साल के बाद मिलने वाली आज़ादी और उसके बाद 7 दहाइयों से ज़्यादा का सफ़र हमने पूरा कर लिया है और 8 दहाइयाँ होने के करीब है इस वक्त। तो इस सारे अरसे के अंदर ज़ाहिर है मुल्कों के साथ मसाइल भी आते हैं, मुश्किलात भी आते हैं, लेकिन जब मैं इस हवाले से देखता हूँ कि आज 2014 के बाद से 2025 में हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि अगर मेरे वालिदैन ने हिजरत ना की होती, ये पाकिस्तान ना बना होता, सही बात है, तो हम सब की हालत उस खौफ के अंदर रहने वाले उन 20 करोड़ मुसलमानों जैसी होती जो आज दुनिया की 100 कार्ड सबसे बड़ी जमहूरियत के अंदर रह रहे हैं। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, सही, कायदे आज़म का एहसानमंद हूँ, सही, अल्लामा इकबाल के विजन का एहसानमंद हूँ, और सबसे बढ़कर जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेशन हुई नॉन हिस्ट्री के अंदर, उन सब की कुर्बानियों, उन्होंने जो तकालीफ बर्दाश्त की, उनका एहसान जो है हम वो कभी फरामोश नहीं कर सकते। तो मैं खुशकिस्मत भी हूँ, साथ में जिम्मेदारियों का एहसास भी मौजूद है। सही। अच्छा, 23 मार्च को हम जानते हैं छुट्टी है, एक दिन मनाते हैं छुट्टी का, लेकिन इसकी एक्चुअल अहमियत है क्या और ये क्यों अहम है आजकल के नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे? देखिए, जो 23 मार्च को अगर हम 1940 के हवाले से देखते हैं, करारदाद जो हमने मंजूर की, उस करारदाद के अंदर जो चीज़ें थी वो हमें आज भी एक रिमाइंडर के तौर पर नजर आ रही हैं, अगर हम देखना चाहें तो। सही। अब आप जरा गौर कीजिए कि इस करारदाद को पेश करने वाले थे शेर बंगाल मौलवी फजल हक जी। जमात जिसके प्लेटफॉर्म से काम हो रहा था वो थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग बनी ढाका के अंदर जी। आज 1971 के बाद ढाका के लोगों के जरा जज्बात सुनिए, पाकिस्तान के बारे में मोहब्बत से भरे हुए हैं। सही। ये चीज हमें रिमाइंडर देती है कि अल्लाह के नाम पर बनने वाला ये मुल्क बड़ी अहमियत रखता था। हमारी कोताहियां, हमारी कमियां, उसने इसको नुकसान पहुंचाया। सही। लेकिन ये एक नजरिए की बुनियाद पर बनने वाला मुल्क था। अक्सर ममालिक ने नजरियों को ऑप्ट किया है। मिसाल के तौर पे सोवियत यूनियन में जो है 1917 में जो इनकलाब आया उसके अंदर, और सोवियत यूनियन बना और फिर वहां पे कम्युनिज्म का नजरिया 1991 तक चला। वो नजरिया उन्होंने बाद में ऑप्ट किया था। सही। इसी तरीके से और दुनिया के कई ममालिक ने कई नजरियात को ऑप्ट किया है। सही। हमने मुल्क ही नजरिए की बुनियाद के ऊपर बना है जी, दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे बना है, और उस नजरिए को शुरू से ही बहुत सारे लोगों के दिल में वो खटकता था और उनकी नजरों में खटकता था। उन्होंने पहले दिन से इसकी मुखालफत जारी रखी थी। ये वो अनासिर थे जो बुनियादी तौर पर दीन और दुनिया के दरमियान फर्क समझते थे। सही। मगरिब के असरात के तहत। और अल्लामा इकबाल जो हैं वो तो बड़ा क्लियरली फरमाते हैं, जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेजी। सही। पॉलिटिक्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन। दिस इज प्योरली वेस्टर्न फिलॉसफी। ठीक है, उनके लिए हमें कोई मसला नहीं है। कुरान मजीद तो बहुत क्लियरली कहता है ला इकराह फिद्दीन। मतलब जो आपका तर्ज हयात है, जिसे आप दीन कह लें, आप आइडियोलॉजी कह लें, आप नजरिया कह लें, आप उसको फेथ कह लें, आप उसको वो आपका जो है जी, ठीक है, वो हर किसी के पास उसका इख्तियार है। कुरान में क्लियरली कहता है, तो लिहाजा ठीक है, वेस्ट जो करना चाहता है वो उसको हक है उस पर, लेकिन हमें भी ये वाला हक मिलना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। और इस एतबार से जो है हमने जो इस नजरिए के लिए इस मुल्क को बनाया, ये बहुत अहमियत का हामिल है। ये गलत बात है
کہ اس نظریے کو مکمل طور پر نافذ ہم نے نہیں کیا کبھی. ہم نے تمام کوششیں کی ہیں, رکاوٹیں ڈالی ہیں کہ یہ نظریہ کسی طریقے سے نافذ نہ ہونے پائے. اس کے لیے ہماری جو وہ سیکولرائزڈ ویسٹرنائزڈ ایلیٹ ہے وہ بنیادی طور پہ سب سے بڑی راہ میں رکاوٹ ہے. صحیح. تو دو قومی نظریہ اور یہ ملک اور یہ اہمیت اور یہ ساری چیزیں ایک اللہ کا بہت بڑا احسان ہے تمام تر مسائل کے باوجود. اچھا, دو قومی نظریہ تو ہے, لیکن جو قرارداد پاکستان 1940 کا پس منظر کیا ہے جو کہ آج کل کے لوگوں کو, بچوں کو جاننا بہت ضروری ہے. دیکھیے, اس قرارداد کو ہم نے چونکہ پاکستان بن گیا تھا اور پاکستان بنانے کے لیے قرارداد منظور کی تھی, تو اس لیے ہم نے بعد میں اس کو قرارداد پاکستان کہا. لیکن بنیادی طور پہ یہ قرارداد لاہور تھی. اوکے. اس کا ہسٹوریکل نیم جو ہے وہ قرارداد لاہور ہے. صحیح. وہ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ 712 میں محمد بن قاسم آئے, ان کے بعد محمود غزنوی سن 1000 میں آئے, اور یہاں پہ مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ آہستہ آہستہ جاری رہا. اسلام کا سلسلہ جو ہے وہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی پہنچ گیا تھا, جب ساحل مالابار پہ عرب تاجر آیا کرتے تھے, ٹریڈ کرتے تھے, جو ہندوستان میں کیرلا ہے تو اس پورے خطے کی سب سے قدیم ترین مسلم آبادی وہاں پر ہے. صحیح. اور کیرلا کی تو 25% آبادی مسلمان ہے صوبے کی. تو یہ اسلام جو ہے وہ آہستہ آہستہ یہاں پھیلتا رہا. بعد میں مسلمانوں کو حکومت نصیب ہوئی, حکومت ملی, اور اس حکومت کا جب خاتمہ 1857 میں مغل حکمرانوں کی کوتاہیوں, غلطیوں, عاقبت نا اندیشیوں اور کہہ لیجیے کہ عیاشیوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا, تو وہ جو 1857 سے 1947 کا کے درمیان کا 90 سال کا سفر ہے. یہ 90 سال کے سفر میں مسلمانوں کو 1930 میں پہلی مرتبہ علامہ اقبال کو یہ کہنا پڑا کہ نہیں بھائی بات نہیں چلے گی, کوئی علیحدہ حل نکالنا پڑے گا. اور اس وقت تک کوئی بھی ہندوستان سے علیحدگی کا نہیں سوچ رہا تھا, اس کو اپنا گھر, اپنا ملک سمجھتے تھے, کیونکہ یہاں پہ مسلمانوں نے 700-800 سال حکومت کی, اور وہ جہاں سے آئے اور آ کر یہاں سے کوئی مال لوٹ کے باہر نہیں گئے, وہ یہیں پہ آ کر سیٹل ہو گئے. صحیح. اور وہ برٹش کی طرح نہیں آئے, ایسٹ انڈیا کی طرح سے آئے, یعنی ان کا آبائی وطن یہی, اس کو انہوں نے اپنا مسکن بنایا, ساری جو بھی چیزیں تھیں انہوں نے یہاں کے لیے کی, تو اس لیے وہ اس کو اپنا گھر سمجھتے تھے. صحیح. اور اس گھر سمجھنے کے نتیجے میں وہ کبھی انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ ہمیں کوئی علیحدہ ملک کی ضرورت پڑے گی, لیکن پے در پہ حالات اور واقعات نے یہ ثابت کیا کہ اب رہنا مشکل ہے. اچھا, اس میں کیوں یہ ضروری ہوا؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان جب حکومت کر رہے تھے تو ان کی مذہبی ذمہ داری تھی کہ غیر مسلموں کے معاملات میں مداخلت نہ کریں. کسی ایک آدھ بادشاہ یا حکمران کے حوالے سے اگر انفرادی اس کے افعال ہیں تو وہ قابل مذمت ہو سکتے ہیں, لیکن مجموعی تو ریکارڈ مسلمانوں کا ایسا نہیں رہا ہندوستان میں. تو اس لیے مسلمان جو ہے وہ اس کو اپنا گھر سمجھتے تھے, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا. انگریز جب آیا تو یورپ کے اندر بھی تبدیلیاں آ چکی تھی, ہمیں ڈیموکریسی آ چکی تھی. ڈیموکریسی کے اندر تو یہ ہے کہ جس کے پاس میجورٹی ہوگی اس کی حکومت ہوگی. مسلمانوں نے یہ ریئلائز کیا کہ ہندوستان میں آبادی جو ہے وہ ہندوؤں کی زیادہ ہے, مسلمانوں کی کم ہے. انگریز کو کل پرسوں کسی نہ کسی دن جانا پڑے گا, اور اگر ڈیموکریٹک سسٹم کو اپنایا جاتا ہے تو اس کے اندر ہمارے لیے تو کوئی گنجائش نہیں رہے گی, کیونکہ ہم مائنورٹی کے اندر ہے, وہ بہت بڑی مائنورٹی تھی. اس چیز کے احساس نے مسلمانوں کے اندر یہ سب سے پہلے چیز جو ہے نا اجاگر کی کہ ہمارے پاس جو ہے ایک الگ پولیٹیکل پارٹی بھی ہونی چاہیے. کانگریس پہ تقریباً ہندو قابض ہیں, اور بنگال کی تقسیم جو ہے بنیادی طور پر پاکستان کی بنیاد وہاں سے پڑتی ہے. صحیح. کہ بنگال کو جب تقسیم کیا گیا, بہت بڑا صوبہ تھا. اچھا, وہ بنگال سے بڑا صرف بنگال نہیں تھا, اس میں آسام بھی تھا, بہار بھی تھا, اور کئی صوبے تھے اس زمانے کے. تو ایک بہت بڑا ریجن تھا آبادی کے لحاظ سے, رقبے کے لحاظ سے. انگریز گورنر جنرل کے لیے اس پہ پورے صوبے کو کنٹرول کرنا انتظامی طور پر مشکل تھا. انہوں نے اپنی سہولت کی خاطر اس کو 2 حصوں میں جب تقسیم کیا تو مشرقی بنگال کے جہاں پہ مسلمان زیادہ تھے, جو آج بنگلہ دیش ہے, جو ماضی میں مشرقی پاکستان تھا, وہاں پر بنیادی طور پر مسلمانوں کو فوائد حاصل ہونا شروع ہو گئے. مثال کے طور پہ پہلے ان کو تمام ججز کے لیے جو بھرتی ہوتے تھے وہ کلکتہ سے ہندو ہوتے تھے, وکیل کلکتہ کے ہندو ہوتے تھے. اب جب ڈھاکہ کے اندر بھی وکیل بیٹھنے لگے, ڈھاکہ میں بھی جج بننے لگے, تو وہ مسلمانوں کو شیئر ملنے لگا, اور ہندوؤں کے لیے برداشت نہ ہو سکا. صحیح. اور اس کی وجہ سے بنیادی طور پہ انہوں نے کہا کہ نہیں, اس بنگال کی تقسیم کو کینسل کرو, اس کو اکٹھا بناؤ. 1905 میں یہ تقسیم کیا گیا تھا بنگال کو. 1911 میں انگریز نے تنگ آ کر, مجبور آ کر مظاہروں سے, حتیٰ کہ وائس رائے کے اوپر قاتلانہ حملے تک کیا گیا کانگریس کے لوگوں کی طرف. صحیح. تو وہ انہوں نے اس کو دوبارہ پھر یونائٹ کر دیا. لیکن یہاں سے بنگال کے مسلمانوں کو سب سے پہلے احساس ہوا, نواب سلیم اللہ ملک جو ہیں, وہ نواب سلیم اللہ جو ہیں, ان لوگوں نے ڈھاکہ کے اندر جو ہے مسلم لیگ بنائی, اور وہاں سے اس کا آغاز ہوا. اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو مزید واقعات رونما ہوتے چلے گئے, تو مسلمانوں کو احساس ہوا کہ ہمیں
علیحدہ جو ایک نمائندگی ہے اس کی ضرورت ہے. اس لیے جدادارہ انتخابات کی مسلمانوں نے مطابق کیا کہ جی ہمیں ہماری آبادی تقریباً 25% بنتی ہے تو تقریباً آپ ہمیں جو ہے نا جی 1/3 جو چیزیں ہیں وہ دیجیے. یہ وہ فیکٹرز تھے جنہوں نے مسلمانوں میں کو ریئلائز کروایا کہ نہیں کے ساتھ. یعنی یہ ہسٹری بہت پرانی ہے. یعنی جو آج کل کے بچے سمجھتے ہیں کہ بس 1940 میں قرارداد ہوئی اور 47 میں آزاد ہو گیا. ایگزیکٹلی بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے اپنے اسلام کو رسم و رواج کا مذہب بنا دیا ہے. لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملنے کے بعد کن تکالیف کا سامنا کرنا پڑا اور ان تکالیف کے بعد کتنی جدوجہد کرنا پڑی, اپنا وطن چھوڑنا پڑا, ہجرت کرنی پڑی. یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا کسی نظریے کے لیے, کسی آئیڈیالوجی کے لیے کھڑے ہونا, چاہے ریلیجن کی بیس پہ ہو یا کسی اور بیس پہ ہو. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم بس اس اسلام کو جو ہے روزے زکوٰۃ حج کی طرح سے ٹرخانے کے چکر پہ ہیں. جو دین کو قائم کرنے کے لیے ہمارا اسلام ہے کہتا ہے دین کو قائم کرنا ہے, اس لیے ایک اسٹیٹ چاہیے, ایک سسٹم اس میں امپوز کرنا. وہ ہمارے مسلمانوں کے اندر وہ چیز بھی غائب ہو چکی ہے. ہم بس کوئی چیز میٹھی میٹھی جو ہے وہ ہمیں بہت اچھی لگتی ہے, لیکن یہ جو سنت ہمیں میٹھے کی آتی ہے بتائی جاتی ہے, لیکن اس کے پیچھے یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ کون سا غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے, زخمی ہو گئے تھے. تو آپ کے لیے چبانا مشکل تھا تو آپ نے کہا کہ کوئی نرم چیز ہے, تو اس وقت حلوہ بنایا گیا, وہ ذرا میٹھا تھا. تو وہاں سے ہمیں یہ تو بتا دیا گیا کہ حلوہ سنت ہے, لیکن جو جہاد کرنا ہے, جو دانت ٹوٹے ہیں جس وجہ سے, وہ چیز کی بات جو ہے وہ بالکل غائب کر دی ہے. So that is the problem. یہی کام ہم نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے, اس کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا اس کو بالکل غائب کر دیا. اچھا, جیسے کہ ہم قائد اعظم اور محمد علی جناح کا جو ویژن ہے اس کو کیوں نہیں سمجھتے ہیں ہماری خاص طور پہ جو نسل ہے؟ ہم نے ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی ہے. صحیح. اس میں قصور ہمارا ہے, ہم نے ہر چیز کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے. صحیح. اب آپ دیکھیے کہ ایک طبقہ ہے شروع سے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ قائد اعظم کو لادین کے طور پر, سیکولر کے طور پر پریزنٹ کرے. صحیح. اور وہ اس کے لیے بہت ساری دلائل لے آتے ہیں, لیکن وہ یہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ پاکستان بننے سے پہلے 1947 یعنی 14 اگست 1947 سے پہلے قائد اعظم کی اسپیچز میں اسلام اور پاکستان کا جو تعلق ہے وہ تقریباً کوئی 124 مرتبہ کہا ہے. صحیح. اور پاکستان بننے کے بعد 13 مرتبہ کہا ہے. وہ صرف 11 اگست کی اسپیچ لے آتے ہیں اور اس کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ جی ریاست کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ مسجد جاتے ہیں, مندر جاتے ہیں, آپ کا ذاتی معاملہ. بالکل ٹھیک ہے, صحیح کہا قائد اعظم نے کہ یہ قرآن کی وہ آیت ہے, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. قالوا سلام علیکم دینکم ولی دین, کہہ دو تم سے تمہارے لیے تمہارا راستہ, if you want to go to temple or church that's your right. تو یہ وہ چیز ہے جو اس کو انہوں نے سیکولرزم کے ساتھ کر دیا جی کہ یہ مذہب کو اور سیاست کو انہوں نے سیپریٹ کر دیا, حالانکہ یہ تو قرآن کے عین مطابق ہے یہ والی چیز کہ ہر بندے کو اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے کا حق حاصل ہے. صحیح. لیکن وہ سیپریٹ آپ اس کو قرار دے رہے ہیں, تو پھر ملک بنانے کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ انہی کے اندر رہتے, وہاں پہ آپ زیادہ بہتر پیکج حاصل کرتے, اس کے لیے نیگوشیٹ کرتے. ملک بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ ملک بنانے کی ضرورت یہ, آپ قائد اعظم کی کتنی اسپیچز ہیں جس میں انہوں نے کہا ہم ایک ملک نہیں بنانا چاہتے, اس کو ایک لیبارٹری بنانا چاہتے ہیں. صحیح. انٹرسٹنگلی جو لوگ 11 اگست کی اسپیچ کا حوالہ دیتے ہیں قائد اعظم کی 1947 کی, اچھا 11 اگست کی بات بھی اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگی, ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ 14 اگست کو پاکستان بنا اور 11 اگست کی اسپیچ کی کہاں سے بات آ گئی, اور وہ بھی پاکستان کی قانون ساز اسمبلی کے اندر ہوئی بات, وہ 14 اگست کو بنا ہے. تو یہ بات پیش نظر رہے کہ پاکستان کے بننے کا اعلان 3 جون 1947 کو کر دیا گیا تھا. یہ تو ایگزیکیوشن کی ڈیٹ تھی 14 اگست. صحیح. اور وہ جو جس ریڈیو اسٹیشن سے قائد اعظم نے کہا پاکستان زندہ باد, تو وہ 3 جون کی بات ہے. اور 3 جو اس اعلان کے بعد سے مسلمانوں کے خلاف فسادات کا سلسلہ شروع ہوا ہے جو بہت طویل عرصے تک چلتا رہا بعد میں. صحیح. یہ جو 11 اگست کی تقریر تھی وہ اس لیے تھی کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو گورنر جنرل تھا جس نے اقتدار ٹرانسفر کرنا تھا, اس کا اسکیجول کے اندر ٹائم کا مسئلہ آ رہا تھا. اس نے کہا میں 11 اگست کو اویلیبل ہوں. تو وہ 11 اگست کو سندھ اسمبلی کے اندر جو پہلی پاکستان کی قانون ساز اسمبلی بھی بنی, اس کے اندر جو یہ تقریر کرتے ہوئے بات کی گئی تھی اس کا ریفرنس دیا جاتا ہے, لیکن اس کو اس کانٹیکسٹ کو بالکل ہٹا دیا جاتا ہے کہ اس بات کا مطلب کیا ہے. بالکل غیر مسلموں کا پورا حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عمل کریں, اور پاکستان جو ہے وہ یعنی اقلیتوں کے بھی, کبھی ہم بھی اقلیت میں تھے نا ہندوستان میں, ہمیں تو اقلیت کا زیادہ احساس ہے. اچھا میں یہاں ایک بات اور بتانا چاہوں گا جو ہمارے نوجوان نسل کو نہیں پتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت مسلمانوں کو 1 ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے اور غیر مسلموں کو 2 ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیا, یہ کیسے؟ جی بالکل بالکل. میں اور آپ
مجھے ووٹ ڈالنا ہے, میرا ایک ووٹ ہے, میں قومی اسمبلی کا ایک ووٹ ڈالوں گا, میں صوبائی اسمبلی کا بھی ایک ووٹ ڈالوں گا, اگر لوکل یونین کونسل کا کوئی الیکشن ہو رہا ہے تو اس میں بھی میرا ایک ووٹ ہے. غیر مسلم کے لیے 2 ووٹ ہیں. ایک تو وہ ووٹ ہے جو اس کے حلقے کے اندر عام کینڈیڈیٹ مسلمان کھڑا ہے اس کے لیے, اس کے علاوہ ان کی اپنی اقلیتی برادری کا جو نمائندہ کھڑا ہوا وہ اس کے لیے بھی ووٹ ڈالے گا. اچھا, یعنی آپ اپنا نمائندہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو پاکستان میں 3% آبادی کو حقوق حاصل ہیں, کہ وہ اپنے نمائندے کو بھی الگ سے, کہ اگر وہ ایک جگہ پر اپنا نمائندہ کھڑا کریں تو مسلم اکثریت میں وہ کبھی نہیں جیت سکیں گے. ان کو پروٹیکٹ کیا گیا کہ نہیں, آپ کی نمائندگی ہونی چاہیے. صحیح, دیٹ از دا ریزن. اچھا, پھر دیکھیے کہ ہمارے یہاں بہت ساری اچھی ایگزامپلس موجود ہیں. بھگوان داس پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں. صحیح, آپ جسٹس کارنیلس کو دیکھیے, لاہور کے اندر آپ یہ انڈر پاسز سے گزرتے ہیں تو ایک انڈر پاس کا نام انہی کے نام پہ ہے, ہی واز کرسچن, اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ملک کے شہری ہیں, وہ ان کو اس طرح سے حقوق حاصل ہوں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں گڑبڑ کر دیتے ہیں سیکولر حضرات, بتانے کی بالکل جو ہے جی وہ اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ 5-6 لوگ اس طرح کے جو ہیں جو بیسیکلی لیفٹ لینینٹ کے ہیں, اور لیفٹ لینینٹ جو ہے ہمارے ملک کے اندر وہ بیسیکلی یا تو کمیونسٹوں پر مشتمل ہے, یا ہے سوشلسٹوں پر مشتمل ہے, یا وہ بنیادی طور پہ علاقائی جو نیشنلسٹ ہیں ان کے اوپر مشتمل ہے. تو بیسیکلی یہ سب لوگ ریلیجن اور سیاست کو بالکل 2 الگ الگ چیزیں قرار دیتے ہیں. تو ان سے سوال یہ کرنا چاہیے, پہلی جو مسلم ریاست تھی مدینہ کی, اس کے سربراہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو پالیٹکس میں بھی ہیں اور ریلیجن میں بھی ہیں. پھر سارے خلفائے راشدین کو لیجیے, وہ پورے نمائندگی کر رہے ہیں مذہب کی بھی, اور وہ سربراہ بھی ہیں. صحیح, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے جی وہ ایک ڈپلومیٹ کی طرح سے جو ہے وہ لیٹر بھی لکھ رہے ہیں ہر مسلم ملکی بادشاہوں کو, اور ڈیل بھی کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں. تو اسلام, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے, اسلام صرف چند چیزوں کا مجموعہ ہے, قائد اعظم کے الفاظ ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ اسلام جو ہے وہ رسم و رواج کا مجموعہ نہیں ہے, یہ پورا ایک ضابطہ حیات ہے. ضابطہ حیات کا مطلب یہ کہ آپ کو پھر پالیٹکس میں بھی رہنمائی ہے, آپ کو بینکنگ میں بھی رہنمائی ہے, آپ کو اکانومی میں بھی رہنمائی ہے, آپ کو ہر شعبے میں رہنمائی ہے. یا وہ لوگ کہیں, کھل کے کہیں, اور وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے مسلمانوں کے سامنے, حالانکہ خود بھی مسلمان ہیں, وہ کبھی نہیں اس چیز کا اقرار نہیں کریں گے جی نہیں اسلام انکمپلیٹ ہے, وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے. وہ کہیں گے نہیں پالیٹکس کو الگ رکھو اور جو ہے ریلیجن کو الگ رکھو. وہ اس سوال کا کبھی بھی جواب نہیں دیں گے. صحیح. تو یہاں پہ آ کر ہماری نوجوان نسل کو بہت زیادہ کنفیوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اسلام میں کوئی ایسی تصور نہیں ہے, جدائی نہیں ہے دین کی الگ اور سیاست کی الگ, بالکل بھی نہیں ہے. وہی دوبارہ میں ریپیٹ کروں گا علامہ اقبال کا شعر, جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے جنگ ایسی. صحیح. یہ ایک ہمارے ہاں کنفیوژن جو پھیلائی گئی ہے بار بار, نظریہ پاکستان کو اتنا متون کیا گیا ہے, اور جو شخص اٹھتا ہے وہ حکمرانوں یا کسی سے بھی اپنے سیاسی اختلاف کی بنیاد پہ وہ سب سے پہلا حملہ کرتا ہے جی پاکستان اسٹڈیز کے اوپر, جی پاکستان اسٹڈیز میں یہ ہے پاکستان. تو جناب پھر کیا ہے, آپ خود پڑھیے, بتائیے ہسٹری کے اندر کیا ہے. صحیح. کچھ لوگ اور ہیں جو اس طرح کی ہسٹری کو پورٹرے کرتے ہیں کہ جس سے کنفیوژن پیدا کیا جائے. جی ہر جگہ ہوتا ہے, ذاتی خیالات ہوتے ہیں, لوگ کرتے ہیں, اپنی ایک رائے ہوتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن وہ فیکٹس کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں تو پھر گڑبڑ ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں یہ والا کام پورے دھڑلے کے ساتھ ہو رہا ہے. صحیح, بدقسمتی سے. صحیح. اچھا, ہم نے جو یہ قرارداد پاکستان کی, پاکستان بھی وجود میں آیا 1947 کے بعد سے اب تک پاکستان نے کافی ترقیاں بھی کی, چیلنجز بھی فیس کیے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دنیا میں کوئی بھی ملک کو دیکھیے وہ چیلنجز فیس کرتا ہے. کیمبرج یا آکسفورڈ یونیورسٹی کا ایک سینٹر ہے جنہوں نے امپائرز کو اسٹڈی کیا ہے کہ امپائرز جو ہوتی ہیں وہ کتنا عرصہ چلتی ہیں. ایک ایوریج نکالی انہوں نے, کوئی 300 سے 350 سال ایک بڑی امپائر جو ہے اپنا وقت گزارتی ہے. بعض میں سے بھی زیادہ وقت گزارا ہے. صحیح. آٹومن امپائر گزری ہے, اسی طریقے سے آپ رومن امپائر کی بات کریں, فارس کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت بڑی امپائر تھی وہ گزری ہے, اور بعد میں بھی امپائرز بڑی بڑی گزری ہیں. صحیح. کا زوال ہوتا ہے. صحیح. اور وہ بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ ختم, ہر عروج کو زوال ہے. ہر عروج کو زوال ہے. 550 سال میں امریکہ نے یہ مقام حاصل کیا ہے, 1492 سے لے کے آج کے دور تک. اب وہ اپنے زوال کی طرف جا رہا ہے. یعنی وہ اتنی تیزی کے ساتھ نہیں جا رہا ہے, لیکن وہ جا رہا ہے. سوویت یونین کے نام کا ایک ملک جس کے پاس 22,500 ایٹم بم ہوا کرتے تھے, آج کی نسل کو نہیں پتا کہ سوویت یونین کوئی ملک ہوا کرتا تھا. صحیح بات ہے. وہ ختم ہو گیا, وہ 15 ملکوں میں تقسیم ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یوگوسلاویا ایک ملک ہوا کرتا تھا. ریسنٹ پاسٹ کے اندر 1992 کے اندر 1992-95 تک آپ کہہ لیجیے وہ 6 ملکوں میں تقسیم ہو گیا.
صحیح. تو یہ اس طرح کے زوال اور اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں, ملک ٹوٹتے رہتے ہیں, حدود تبدیل ہوتی رہتی ہیں, انقلاب آتے ہیں, انقلاب جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں ایک نیچرل پروسیس کا حصہ ہے. پاکستان نے بھی تو فیس کی ہے. جی, ابھی ہماری عمر صرف اور صرف کتنے سال ہے, ابھی 80 سال کے بھی ہم نہیں ہوئے ہیں جی. اور قدیم ہندوستان کو دیکھیں, وہ تو مطلب ہے کہ ویسے تو وہ کوئی ایک ملک نہیں تھا, لیکن پھر بھی اس کے بڑے حصوں کو اگر لے لیں تو وہ تو ہزاروں سال سے موجود ہیں. تو اس طریقے سے اور بہت سارے علاقے بھی ہیں. تو ابھی ہم تو ایک کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی قوموں میں ایک نیا ملک ہے, قدرے نیا ملک ہیں. تو ہم نے آپ دیکھیے کہ 1947 میں پاکستان بنا تو کل ہندوستان کے اندر موجود انڈسٹری کا صرف 4% پاکستان کے حصے میں آیا تھا, only 4%. آپ دیکھیے کہ آپ نے انڈسٹری کہاں سے کہاں تک پہنچا دی. صحیح. یہ ایک الگ بات ہے کہ جب آپ دیکھ لیں ضیاء الحق کے دور تک آپ دیکھ لیں, ذوالفقار علی بھٹو سے پیچھے چلے جائیں, باقی اور حکمرانوں کے ان طرف چلے جائیں, تو سربراہ کے لیول پہ آپ کو فائنینشیل کرپشن نظر نہیں آئے گی. اس کے بعد سے جو یہ ہمارے آئے ہیں, میں اگر نام لوں گا تو بہت سارے لوگ ناراض ہو جائیں گے, بے نظیر صاحبہ ہوں یا شریف فیملی ہو, ان لوگوں نے جو باریاں لگائی ہیں اب تک, یہ مسلسل ان کے آپ دیکھیں ان کے دور میں ملک کو زوال پہنچا ہے. صحیح. یہ لوٹ مار کر کے لے کے گئے, اس سے پہلے لوگوں نے لوٹ مار اس طرح سے نہیں کی. پی آئی ہے وہ کھڑی ہوئی دنیا کی 10-11 کمپنیوں میں بہت اچھی ہوا کرتا تھا, اور سروسز اس کی معیار کی ہوتی. اس کے پائلٹس نے, اس کی انتظامیہ نے یہ ایمریٹس ایئر لائن کو انہوں نے کھڑا کیا, اور انہوں نے کئی اور ممالک کی ایئر لائنز کو کھڑا کیا. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم نے بہت اچھا وہ مقام حاصل کیا, بہت آگے تک گئے. اور اب ذرا غور کیجیے کہ جب پاکستان بن رہا ہے اور پھر بعد میں فیصلہ ہو جاتا ہے, برطانیہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ ہماری کالونی نہیں ہیں, آپ اپنی کرنسی کو جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی پیرٹی کو طے کریں, تو تقریباً میرا خیال ہے $2.5 کا ڈالر ہوتا تھا, لیکن آج ہم جو پہنچ گئے ہیں 278-80 پہ, اس کو کس نے پہنچایا ہے؟ صحیح. اس کی ذمہ داری کن پہ عائد ہوتی ہے؟ اس پہ 2 طرح کی عائد ہوتی ہے ذمہ داری. جو میری جنریشن ہے اس نے ریزسٹ نہیں کیا چوروں, اچکوں, لفنگوں اور ملک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف. صحیح. آج ہماری نسل وہ نقصانات اٹھا رہی ہے, برداشت کر رہی ہے جو ہماری غفلت سے ہوئے. تو یہ اس میں قصور میں سمجھتا ہوں کہ میری جنریشن کا ہے, اس نے ان کو نہیں روکا, ان کے ہاتھ نہیں باندھے, ان کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے. لیکن میرے خیال میں ہم آزاد نہیں تھے کبھی بھی شروع سے. ہمارا جو سورس آف فریڈم جو میڈیا کہتے ہیں وہ کبھی آزاد نہیں رہا. دیکھیے یہ آزادی کی ڈیفینیشن بہت ساری ہو سکتی ہے. آپ میڈیا کی آزادی کی بات کر رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے, اگر آپ ساورن اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے, کیونکہ وہی آپ کو نا جتنا ڈیموکریٹک وے میں رکھا گیا تو پھر یہ تھوڑی سی کنفیوژن آتی ہے. اصل میں ہمارا بنیادی طور پہ یہ کہ جو ڈیموکریٹک یا سادہ لفظوں میں مشاورتی نظام یا قرآن مجید میں سورہ شورا موجود ہے, ہمارے اپنے گھروں کے اندر, میں ویسے جنرلی سوال کرتا بھی ہوں اپنے اسٹوڈنٹ سے, کیا ہمارے گھروں میں مشاورتی نظام ہے؟ والدین بچوں سے ان کی رائے پوچھتے ہیں؟ نہیں, میرے خیال میں تو نہیں. قرآن مجید سورہ شورا کو اٹھا کر دیکھ لیجیے, وہ آپ کو مشاورت, اور مشاورت کو آپ دور جدید میں وہ ڈیموکریٹک کی بات کرتے ہیں کہ آپ مشورے سے جو اکثریت کہہ رہی ہے اس کے مطابق کر لیتے ہیں, تو وہ تو آپ نے اپنے گھر میں نافذ نہیں کیا, تو ملک میں کیسے آپ ملک میں کیسے نافذ کریں گے؟ یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں, سیاستدان بنتے ہیں, یہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو اجازت نہیں دیتے ڈیموکریسی کی. گھر سے بات ہے, وہی گھر سے شروع ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر یہ انسٹیٹیوشنز کو بلڈ کرنے کے اندر بہت ساری ہماری غلطیاں ہیں, بہت سارے لیولز پہ ہماری غلطیاں ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے لیول پہ غلطیاں ہیں, پولیٹیشینز کے لیول پہ غلطیاں ہیں, بیوروکریٹس کے لیول پہ غلطیاں ہیں, اور سب سے بڑھ کر فیملی کے لیول پہ غلطیاں ہیں. صحیح. ان کو کریکٹ کرنے کی, ریکٹیفائی کرنے کی, اور اس کے بعد کریکٹ کرنے کی ہم نے کوشش ہی نہیں کی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں, اور باقی یہ سطحی سی باتیں ہیں. اور میں یہاں پہ چیز تھوڑی سی اور بتاتا چلوں, یہ جو جمہوریت ہے یہ بنیادی طور پہ ایک خوبصورت چہرہ ہے. اس کے فوائد ہیں, میں جمہوریت کے خلاف نہیں ہوں, اس کے کچھ فوائد ہیں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کا جو سب سے بڑا جمہوری ملک ہندوستان اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے, اس کے بعد امریکہ کی بات کر لیجیے, تو کیا وہاں واقعی ایک عام آدمی جو ہے وہ آگے پہنچ سکتا ہے؟ میرے خیال میں تو نہیں پہنچ سکتا نا. تو کیا یہ سارے کے سارے امریکہ میں انتہائی امیر ترین لوگ سوائے اوباما کی تھوڑی سی آپ ایک ایکسیپشن لے لیں, ادروائز تو جنرل ٹرینڈ تو یہی ہے. اچھا, پھر خواتین کے حقوق کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ دنیا کے مطلب امریکہ کے اندر دیکھیے کہ اگر 50% خواتین ہیں تو وہاں پہ ریپرزنٹیشن کی کانگریس میں سینٹ میں ہے 50% نہیں. یہ ساری باتیں کبھی بھی ہم کریٹیکلی انالائز کریں تو یہ اس طرح سے مطلب جو ہے نا وہ ہے نہیں. ہمیں بس ہمیں احساس کمتری میں بھی ان باتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے, انالائز کرنے کے بجائے اس میں مبتلا کیا جاتا ہے. آپ ہندوستان میں لے لیجیے, آپ کے ہندوستان کے مسائل کیا ہیں؟ صحیح ہے.
تو ان کی جمہوریت نے ان سے ان کو کتنا بڑا فائدہ عام آدمی کو ملا ہے بتائیے. صحیح بات ہے. ان کے مقدمات عدالت میں اسی طرح سے 100 سال 50 سال ہماری طرح سے چلتے ہیں کہ نہیں چلتے ہیں. وہ ہمیں کہا جاتا ہے جی کہ آپ ڈیفینس کے اوپر بہت خرچ کر رہے ہیں. اچھا جی چلیں ٹھیک ہے, ہم تو ہمیں خطرہ رہتا ہے, 70 میں اس کی واضح مثال ہے, لیکن انڈیا اتنا بڑا ملک ہے, اس کو کس سے خطرہ ہے؟ یہ چین کی کہانی تو اب شروع ہوئی ہے, اپنے ہی لوگوں سے خطرہ کہہ سکتے ہیں. وہ اس کے بعد انہوں نے اس کے نام ان کا بجٹ دیکھیں کتنا ہے, $70 بلین سے زیادہ ان کا ڈیفینس بجٹ ہے. آپ کا کتنا ہے؟ آپ کا کوئی $10 بلین بھی نہیں بنتا ہے. پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو پیرٹی ہے وہ 1 اور 6 کی ہے. اس کا رقبہ, اس کی آبادی 1 اور 1/6 کا پروپورشن ہے. 1 اور 6 کے پروپورشن کے مطابق تو دیکھ لیں پھر بھی وہ 70 پہ ہے اور ہم 10 کے اوپر ہیں مثال کے طور پہ, تو پھر بھی $10 بلین پہ کس سے خطرہ ہے ہم کو؟ تو کیا وہاں پہ ہندوستان اب فی 1 لاکھ مریضوں پہ یا 1 لاکھ انسانوں پہ کتنے ڈاکٹر ہندوستان میں ہیں اور کتنے ڈاکٹر پاکستان میں, مائنر سا فرق ہے. صحیح. تو یہ ڈیموکریسی کے اوپر ہم نے بہت زیادہ کچھ امیدیں اور وہ بھی باندھ رکھی ہیں. دراصل اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کرنے کی گھر میں ضرورت ہے, اپنے ورک پلیس پہ کرنے کی ضرورت ہے, اپنے رویوں میں جناب دوسروں کو سننے کی ضرورت ہے, اور اس کے اندر سے اپنے آپ کو اپنی ایگو مارنے کی ضرورت ہے. وہ ہماری ٹریننگ میں کہیں ہے نہیں, جس میں جتنا بڑا ایٹیچیوڈ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا طاقتور آدمی ہے. صحیح بات ہے. ہمارے سوچ کے پیمانے اور معیار جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ مختلف ہیں. دیٹ از وائی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو خامیاں ہیں, کمیاں ہیں, اس کو ہمیں ہمارے تربیت کے اندر جو بہت بڑی کمی ہے. دیکھیے آپ بہت بڑا پروفیشنل بنا لیں گے, کوئی بہت اچھا ڈاکٹر بھی پیدا کر لیں گے, بہت اچھا انجینئر بھی پیدا کر لیں گے, لیکن کیا آپ ایک بہت اچھے انسان پیدا کر رہے ہیں؟ نہیں, وہی تو مسنگ ہے. آپ جس تعلیمی نظام سے گزری ہیں, میں جس تعلیمی نظام میں گزرا, وہاں تو پھر بھی کچھ ویلیوز تھیں, تو وہاں تو موریلٹی اور ایتھکس کا کوئی نہیں ہے. اپیئرنس پہ آپ جو ہے وہ ویسٹرنائز ہو کر دکھائیں تو آپ کو بہت اچھا سمجھا جائے گا. آپ برانڈیڈ لباس پہن کے, برانڈیڈ شوز پہن کے نکلیں تو آپ کو سمجھا جائے گا. سمپلسٹی تو ایک بے وقوفی سمجھی جاتی ہے, اور موریلٹی جو ہے اس کو بے وقوفی سمجھا جاتا ہے. جب آپ نے اس چیز کو معیار بنا لیا تو پھر اللہ کی نہ تو رحمتیں نازل ہوں گی اور نہ دنیا کا جو طریقہ کار ہے, نظام ہے, جو نیچر کا, اس پہ نہیں پھر آپ پروگریس کر سکتے. صحیح. تو یہ ظاہر ہے ہمارے رویوں کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے. اچھا, جیسے کہ ہماری بات ہوئی کہ پاکستان کے نوجوانوں میں کیا کمی ہے جو وہ اپنا مستقبل میں بہتر انداز میں کردار ادا کر سکتے ہیں تاکہ وہ 2 قومی نظریے کو بھی فروغ دیں اور ساتھ میں پاکستان کی بہتری کے لیے بھی کچھ کریں. کام چوری. اچھا, بنیادی طور پہ کام چور ہے. ہم میں سے ہر بندے کو کام کرتے ہوئے موت پڑتی ہے. جو ملازم ہے کہیں پہ, وہ چاہتا ہے کہ بس کسی طرح سے مجھے جلدی چھٹی مل جائے. معذرت کے ساتھ سرکاری ملازمین کو تو معاملہ جنرلی, سب کا میں بات نہیں کر رہا, اکثریت کی بات کر رہا ہوں, صرف اٹینڈنس. نیا سال آتا ہے تو وہ کیلنڈر دیکھتے ہیں کہ اس میں چھٹیاں کتنی آ رہی ہیں. صحیح. یہ اتنی کام چور قوم ہے. یہ 23 مارچ کی چھٹی مل جائے گی اس میں بھی خوش ہو جاتی ہے. اس نے کام نہیں کرنا, باتیں بہت کرنی ہے. نمبر 2, تعلیمی ادارے کے اندر جو محنت کرنے کا عمل ہے, عنصر ہے, وہ میجورٹی میں نہیں ہے. محنت نہیں کرنا چاہتے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ڈگری مل جائے, ہمارا رائٹ ہے ڈگری ہمیں مل جائے. اپنے نکمے لوگوں کو کون رکھے گا اپنے پاس اگر آپ محنت نہیں کریں گے؟ صحیح بات. جو محنت کرتے ہیں, دیکھیے جو آئی ٹی کا فیلڈ ہے اور آؤٹ سورسنگ کر رہے ہیں, انہوں نے محنت کی, لرن کیا, وہ اپنے گھر بیٹھ کے کما رہے ہیں. صحیح بات. جنہوں نے بہت بڑی ڈگریاں لے لی ہیں وہ تھکے کھا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو بنیادی طور پہ کام چوری کو دور کرنا ضروری ہے. صحیح. کام کا کلچر جو ہے, قائد اعظم نے کہا کہ کام اور صرف کام. اور میں اس بات کو سیکنڈ کرنے کے لیے, بلکہ ایکچولی اس کو کیا سیکنڈ کرنے کے لیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد سے واپس آئے لوگ پلٹ کے, تو اب کہا کہ اصل جہاد اکبر اب شروع ہوگا کنسٹرکشن کا اور ڈیولپمنٹ کا کام. صحیح. وہ جہاد اصغر تھا جو آپ نے جنگ لڑی ہے, اب چلانا معاشرے کو, سوسائٹی کو, سب کچھ, یہ جہاد اکبر ہے. صحیح. تو ہمیں جو جہاد اکبر کرنا ہے اپنے معاشرے کے اندر, وہ کنسٹرکٹیو کام کرنے کے لیے, اس کے لیے ہم میں سے کوئی تیار نہیں. صحیح. ہم اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے. آج آپ ہماری اسٹیٹمنٹس دیکھیں ہمارے پولیٹیشینس کی. فار ایگزامپل ملک میں سیلاب آ گیا تو ہمارے ملک کے حکمران کہیں گے جی ایک گھر میں جب تک کوئی شخص سیلاب سے متاثر اپنے واپس نہ گیا, اس کو سیٹل نہ کیا گیا, میں چین کی نیند نہیں سوں گا, اور جا کے گھر میں وہ ایئر کنڈیشنر کے اندر اپنے سو رہے ہوتے ہیں. ہمیں باتیں کرنے کی عادت ہے, ایگزیکٹلی کال اور فیل دونوں کا فرق ہے. صحیح. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تو بڑے واضح طور پر کہا کہ تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس پہ تم عمل نہیں کرتے. صحیح بات. ہمارا ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ ہم اللہ کی بات کو بڑی اہمیت ضرور دیتے ہیں, لیکن اللہ کی بات کو سمجھنا نہیں چاہتے اور قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھتے. کتنی مائیں جو اپنے بچوں کو کہتی ہیں رمضان کے اندر کہ قرآن ترجمے یا تفسیر کے ساتھ پڑھ لو,
بس قرآن پڑھ لو. وہ یہی کہا جاتا تھا ترجمہ جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ وہ جہالت ہے, جدید جہالت ہے جو اس طرح کے لوگ بات کرتے ہیں اور وہ منع کرتے ہیں. دیکھیے ہندو ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, یہودی ہے, وہ اپنے لوگوں کو کبھی منع نہیں کرے گا کہ تم جو مذہبی کتاب ہے اس کو پڑھو, ترجمہ پڑھو. یہ مسلمانوں کے اندر ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو مسلمانوں کو منع کرتے ہیں, نہیں یہ تمہارے لیے نہیں ہے, تم گمراہ ہو جاؤ گے, تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی. اور یہی وجہ ہے کہ ہم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان سے پوچھ لیا جائے کوئی آپ 40 حدیثیں بتا دیجیے. جو بہت زیادہ عاشق ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتا ہو, اس سے کہیں کہ 40 حدیثیں بتا دے کوئی. صحیح. بخاری شریف میں 2,500 جو حدیثیں ہیں, کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو ذرا وضاحت کے ساتھ ہیں, وہ مزید آ جاتی ہیں, لیکن اس کا بیشتر پارٹ 2,500 حدیثوں میں تقریباً کمپلیٹ ہو جاتا ہے. صحیح. مجھے بتائیے کہ کتنے گھروں میں حدیث کی کتاب موجود ہے؟ نہیں ہے, آنیسٹلی اسپیکنگ نہیں ہے. گھروں میں قرآن مجید تو موجود ہے, قرآن مجید کے ساتھ جو ہے اس کا ترجمہ یا اس کو سمجھنے کی بات کتنے لوگوں کے گھروں میں موجود ہے؟ آپ یہ چھوڑیے گھر کو, آپ کو 90% مساجد پاکستان میں وہ ملیں گی جہاں پر ترجمے والا قرآن مجید رکھنے نہیں دیا جائے گا, اٹھا دیں گے وہ وہاں سے. اب جو ہے نا جی, آپ بینگ فیمیل آپ کے لیے تو شاید مطلب آپ وزٹ نہ کریں, لیکن کسی میل سے پوچھ لیجیے کہ وہ ذرا اس پہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لے کہ کتنی مساجد ہیں, ہارڈلی 10% جس کے اندر ترجمے والا قرآن موجود ہوگا. باقی جگہ سے وہ رکھنے نہیں دیں گے. اس حد تک ہم نے اپنے ظلم کیا اپنے مذہب کے ساتھ. اللہ کے اوپر اعتبار کی بات کرتے ہیں, اللہ کی بات کو سمجھنا نہیں چاہتے, نہ پڑھنا چاہتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں. چھوٹی سی مثال یہ لے لیجیے, اب بات ہمارے 23 مارچ پہ نہیں جا اور بہت دور طرف چلی گئی ہے, کیونکہ ہمارا سب کا تعلق ہماری نوجوان نسل کے ساتھ ہے. یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ تمہیں جس چیز کا علم نہ ہو اس کا علم رکھنے والوں سے پوچھ لیا کرو. یہاں پاکستان میں آپ کسی شخص سے پوچھ لیجیے جی سر درد ہے, وہ فوری طور پہ پیناڈول بتا دے گا جی. آپ کو اگر کوئی بیک بون کی تکلیف ہو وہ آپ کو فوراً کہے گا جی آپ پھٹے پہ لیٹ جائیں. بھائی آپ کون ہیں؟ آپ وہ نیورولوجی کے اسپیشلسٹ ہیں, آپ ڈاکٹر کے پاس ہیں کہ وہ بھی آپ کو اسپیشلسٹ کے پاس ریفر کرے گا قرآن کے حکم کے مطابق, اگرچہ وہ اس سینس میں نہیں بھیج رہا ہوتا ہے لیکن بہرحال وہ ٹھیک کر رہا ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں جو ہے وہ اس قدر جہالت ہے کہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے سب چیز کا پتا ہے. صحیح. جب الیکشن آئے گا تو اس کو ساری سیاست پتا ہے, اور بجٹ کے قریب اس کو سارے جناب اکانومی کا پتا ہے. کوئی کھیل ہوگا تو اس کو ساری دنیا کی کھیل کا پتا ہے, اور اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ہے ایکچولی. صحیح. یہ جو ہر چیز کے اندر جو ہے نا جی حرفن مولا بننے کا جو عمل ہے اس کے لیے محنت ریکوائرڈ ہے, وہ ہم نہیں کرتے ہیں. اب تو اے آئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, اب اے آئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, اب اس کا استعمال پازیٹیو کر کے ہم بہت کچھ بہتر بنا سکتے ہیں. اور ابھی یہ ایوالونگ فیز کے اندر ہے. اے آئی جو ہے بہت ساری غلطیاں بھی کرتی ہے اور اس میں اس کا امکان رہے گا, لیکن جو انسان کی اپنی محنت ہے, جو ریسرچ ہے, وہ بے شک وہ اے آئی سے ایک آؤٹ لائن لے, ہیلپ لے, لیکن وہ اس کو ایکچوئل ریسورسز کے ساتھ جا کے جو ہے وہ چیک کر لے, ٹیلی کر لے کہ یہاں پر یہ والی بات کیا ہے. مطلب اے آئی کی بدولت کہہ لیں یا چلیں اے آئی نہیں کہتے ہیں, آئی ٹی کہہ لیں, اس کی بدولت آپ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی مثال لیں کہ آپ ذرا صرف پاکستان کے 73 کے کانسٹیٹیوشن میں لفظ ریلیجن یا مذہب اس لکھ کر دیکھیں, آپ چیک کریں کہ کتنی مرتبہ اس کا ذکر ہوا ہے. حلف نامے میں اللہ کا جو کتنی جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کا پارٹ ہے جس میں حلف کے اندر اللہ کا ذکر آیا ہے, وہ آپ ذرا اٹھا کر دیکھ لیجیے. قرارداد مقاصد جو ہے, آج ہم نے قرارداد پاکستان پہ بات کی ہے, قرارداد مقاصد کے اندر دیکھیں پہلا جملہ یہی ہے کہ آل ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ. صحیح. پہلا جملہ وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے. اچھا آپ کے پاس اے آئی, آپ سرچ کر لیں, آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی, اس پہ کیا ہے, اس پہ کیا, بٹ the question is we are not actually ready to work hard. صحیح. ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز بنا ملے. مثال کے طور پہ ہر یونیورسٹی میں داخلے کے لیے ویب سائٹس موجود ہیں. ہمارے لوگ ابھی بھی فون کال کرتے ہیں کہ جناب ذرا بتائیے گا کہ آپ کے ایڈمیشن کب ہوگا. چاہیے ویب سائٹ چیک کر لیجیے, جس یونیورسٹی کی بھی آپ کو معلومات چاہیے آپ کو مل جائیں گی, سب کچھ اویلیبل ہے. ہماری عادت نہیں ہے. چھوٹی سی مثال لیجیے, بینکس میں جائیے, ہمارے یہ پڑھے لکھے لوگ بھی فارم فل نہیں کر سکتے, وہاں پہ کوئی نہ کوئی ریسپشن پہ بیٹھا ہوا بندہ اس کے فارم فل کر رہا ہوتا ہے. یہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. صحیح. تو ہماری عادت نہیں ہے پریکٹس کی, ہم غور نہیں کرنا چاہتے, ہمیں سے کوئی تعلق نہیں. صحیح. دو قومی نظریے سے بات شروع ہوئی تھی اور کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی. اور یہ بات ویسے ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ ہم نے جو پاکستان حاصل کیا یوں ہی نہیں حاصل کیا. اب یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو پاکستان کے جو نوجوان ہیں کس طرح ترقی کر سکتے ہیں, اور اوور آل جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک خوبصورت سا پیغام. پہلا تو سبجیکٹ موجود ہے پاکستان اسٹڈیز,
تو اس کے ذریعے سے چیز سمجھانے والے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے سمجھائے. میں لاہور کی مثال دیتا ہوں, نظریہ پاکستان ٹرسٹ موجود ہے, اسکول کے بچوں کے سمر کیمپس لگتے ہیں, دوسرے لوگوں کو لے جایا جا سکتا ہے, دکھایا جا سکتا ہے, بات کروائی جا سکتی ہے. یہ تو ہو گیا نظریے کے حوالے سے بات. دوسری جو بات ہے کہ آپ کے سوال کا پارٹ تھا, پلیز ریپیٹ کیجیے. یہ تھا کہ دوسرا حصہ یہ تھا کہ ناظرین کے لیے کوئی خوبصورت سا پیغام. اوکے, ناظرین کے لیے جو پیغام ہے وہ یہی ہے جی کہ باتوں کے بجائے کام. اور قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو کچھ نہیں ملتا سوائے اس کے جس کی کہ وہ محنت کرے, جس کی کہ وہ کوشش کرے. یہ اس آیت کا مفہوم ہے. اور ایک اور آیت ہے جس کا جو منظوم ترجمہ مولانا ظفر علی خان نے کیا تھا وہ یہ تھا, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو خود خیال جس کو اپنی حالت کے آپ بدلنے کا. اگر اس میں شعر میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا ہو تو معذرت, لیکن یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے. ہم اگر کچھ کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا, بیٹھے بٹھائے آپ کو کچھ نہیں ملے گا, خالی دعاؤں سے کام نہیں چلے گا. دعائیں ضرور کروائیں لیکن اس سے پہلے ایک سٹیپ لیں گے, اس کے بعد کام ہوگا. یہ آپ کی تعلیم کے حوالے سے ہو, آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہو, اس ملک کے حوالے سے ہو, امت مسلمہ کے حوالے سے ہو, یہ کرنا پڑے گا. حماس نے ایک جدوجہد کی, قربانیاں دیں, کوئی کسی نے اف نہیں کیا. 46,000 50,000 لوگ شہید ہو گئے ہیں. بتائیے کہیں حماس کے لوگوں نے فلسطینی لوگوں نے مظاہرہ کیا حماس کے خلاف, تم نے ہمیں مروا دیا ہے. ہمارے یہاں تو اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو ان کو مشورے دے رہے ہیں کہ تم نے کیا کر دیا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہیں سے بھی کوئی فلسطینی اٹھا اور اس نے کہا ہو کہ جناب تم نے غلط کیا ہے؟ اس طرح سے شدید قربانیاں دینے کے بعد آپ کھڑے ہوتے ہیں. کہ آپ کھڑے کس کے خلاف ہیں؟ فلسطینی مثال کے طور پہ وہ پورے یورپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, سوائے آئرلینڈ کو چھوڑ کر, سوائے اسپین کو چھوڑ کر. وہ پورے امریکہ, کینیڈا, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ مصر اور سعودی عربیہ سے ممالک بھی حماس سے خائف ہیں, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ جمہوری لوگ, اگر یہ تحریک ہمارے ملکوں میں بھی پہنچ گئی تو ہماری بادشاہتیں بچیں گی نہیں, اندرون خانہ وہ بھی ان کے ساتھ نہیں. تو اتنی بڑی قوت کے ساتھ ٹکر لینے والے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں. کامیابی اللہ تعالیٰ دے گا. پاکستان کو بنانے کے اندر بھی 90 سال کا ایک پیریڈ گزرا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے 1947 میں یہ پاکستان بنا. وہ قرارداد 1940 میں تھی, بنا 47 میں ہے, لیکن 1857 سے 1947 کا درمیانی عرصہ جو ہے وہ 90 سال کا ہے. تو ایک دن میں شارٹ کٹ آپ کو نہیں ملے گا. یہ جس طرح سے ہم نے شارٹ کٹ کے راستے پاکستان میں بنائے ہوتے ہیں, ہر پارک کے اندر سے آپ کو انسانوں کے چلنے کے قدموں کے نشان نظر آئیں گے, گھاس کو ٹرمپل کر دیں گے, کچل دیں گے, لیکن سیدھا راستہ ہم اختیار نہیں کریں گے. یہ چیز جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے ہم کبھی فلاح نہیں پا سکتے, نہ دین میں اور نہ دنیا میں. بہت شکریہ ڈاکٹر الیاس صاحب کا. بہت ہی آپ کے ساتھ روشن بحث رہی ہماری, اور جو نوجوان نسل ہے ان کو اندازہ ہوا ہوگا کہ وہ کیا واقعات تھے کہ جنہوں نے ہمیں پاکستان وجود میں لے کے آئے, اور ہم ان کو کیسے بہتر انداز میں لے کے چل سکتے ہیں. اور ہمارے چینل کی جانب سے آپ کے لیے اسپیشل 23 مارچ کے لیے, تاکہ جو ہے ہماری نوجوان نسل جو ہے آپ کی بکس بھی پڑھے اور جانے کہ کتنی زبردست باتیں کی آپ. بہت شکریہ آپ کا جی, کہ آپ ایک نئی روایت قائم کر رہی ہیں 23 مارچ کے حوالے سے تحفہ دینے کی, اس کا بہت شکریہ. ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تحفہ لیا اور دیا کرو, اس سے باہمی محبت بڑھتی ہے. اور اگر ہمارے کلچر میں دیکھیں تو ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو کوئی گفٹ لے کے جاتے ہیں, کوئی پھل لے کے جاتے ہیں, یہ اصل میں تحفے کی ایک شکل ہے جو کہ اچھی بات ہے. لیکن آپ نے ایک نئی روایت قائم کی ہے. میں ایک ادارے کے ریڈیو پروگرام میں گیا تو وہاں انہوں نے مجھے اپنے ادارے کی کچھ چیزیں گفٹ کی تھیں. آپ نے تو اس سے ہٹ کے روایتی گفٹ مجھے دیا ہے, اس کا بہت بہت شکریہ. اس نئی روایت قائم کرنے کا بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ. ایمان, اتحاد اور تنظیم کو ہم اپنی لائف میں شامل کریں, کام چوری نہ کریں, اور کوشش کریں کہ جو ہے اپنے آپ کو پازیٹیو وے میں لے کے چلیں, پاکستان کے لیے کام کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. زندہ باد. اللہ حافظ.